अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के इस मुक़द्दस रात यानी शब कदर के मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इरफान साहब। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शब कदर की असल हकीकत क्या है। इरफान साहब, आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आप हमें बताइए कि शब कदर की फजीलत क्या है, इस रात की फजीलत क्या है, शब कदर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। पूरे साल में ये सिर्फ एक रात होती है और ये कब होती है इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। आक़ाए दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर बनी इसराइल के 4 आबिदों का जिक्र फरमा रहे थे और बाज़ रिवायतों में ये लिखा है कि एक आबिद का, एक मुजाहिद का जिक्र कर रहे थे कि उसने 80 साल इबादत की है और ऐसी इबादत की है कि पलक झपकने के बराबर भी उसने उधर इधर अपनी तवज्जो नहीं हटाई, सिर्फ अल्लाह की इबादत में वो लगे रहे। तो इसी तरह बात चल रही थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, हमारी उम्रें तो बिल्कुल बहुत कम हैं, बड़ी कलील उम्रें हैं हमारी, हम कहाँ इतनी इबादत कर पाएंगे। तो उसके ये बात गुफ्तगू चल ही रही थी तो इस सूरत का नुज़ूल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। क्योंकि इस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें सिर्फ 60 से 70 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने बंदों पर, ख़ासकर उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इबादतें फ़र्ज़ की हैं, जिस तरह से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या शब कदर, इबादत में उन उम्मतों से कई गुना बढ़कर हमारी इबादतों का अजर मिलेगा अल्लाह के यहाँ। इसीलिए फरमाया कि अगर किसी शख्स ने इस रात की इबादत की, गोया उसने 80 साल से जायद इबादत की है, 1000 रातों से बेहतर, 1000 रातों से बेहतर है, खैरुम मिन अल्फि शहर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चूंकि रमज़ान मुबारक हिजरत के बाद फर्ज हुआ, नमाज तो मक्का मुकर्रमा में फर्ज हुई और इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ 3 नमाजें फर्ज थी और वो थी रात वाली नमाज, जैसे फजर की नमाज, ईशा की नमाज और मगरिब की नमाज। लेकिन उसके बाद जब महराज हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 3रे साल आपको जब महराज करवाई गई, तो जब वापस आए तो उसके बाद फिर 5 नमाजें फर्ज हुई और वो 5 नमाजें, उनका अज्र जो है 50 नमाजों के बराबर है। यानी असल तो 50 नमाजें फर्ज हुई और रिवायतों में आया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वापस गए और उसके बाद अल्लाह ताला से उन नमाजों में तखफीफ करवाई और तखफीफ करते करते फिर जो है वो 5 नमाजें रह गई। तो इस तरह से फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा आए और पहले साल रमज़ानुल मुबारक के फर्जियत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे साल में चूंकि जंग बद्र हुई, जब जंग बद्र हुई तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा मसरूफ रहे कि आपको मौका ही नहीं मिला कि आप एतकाफ करें, यानी उस शब की तलाश करें। तो तीसरे साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में एतकाफ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एतकाफ पूरे महीने का किया, यानी उस रात की तलाश, उसकी जुस्तजू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतकाफ किया। पहले 10 अशरे का एतकाफ किया, फिर दूसरे अशरे में एतकाफ किया, फिर जब तीसरे अशरे में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और सहाबा ने भी ख्वाब देखा और ख्वाब में ये देखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर कुछ पानी की वजह से कीचड़, मट्टी के निशानात थे और ये ख्वाब जो है सहाबा ने भी देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ख्वाब ये देखा कि आप फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और फजर की नमाज के बाद जब आप लोगों की तरफ, सहाबा की तरफ रुख आपने किया, रुख अनवर, तो आपके माथे पर वो मिट्टी के निशानात थे।
اس طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی یعنی تیسرے عشرے میں 21ویں رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو فجر کے بعد فوراً آپ کا رخ انور صحابہ کی طرف ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر وہ نشانات نظر آئے صحابہ کو، اور صحابہ نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے یہ خواب دیکھا، جس میں بہت سارے صحابہ نے فرمایا کہ ہاں، بعض نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا، یعنی یہ شب جو ہے وہ 21 کو تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کچھ نشانات تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو نشانات تھے، ایک اور روایت ہے کہ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی جو دیہات سے آتے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں کب آؤں، یعنی کب آؤں کا مطلب میں کب وہ شب قدر کے لیے آؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 23 کو آ جانا، تو حضرت انیس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ رات 23 کی رات ہے یعنی شب قدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کی جستجو میں پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، پہلے میں نہیں ملی، دوسرے میں، لیکن یہ بتایا گیا کہ نہ پہلے عشرے میں ہے نہ دوسرے میں ہے بلکہ وہ آخری عشرے میں، اور یہ بھی بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ لیکن جو ہم 27 شب ہے وہ کس اعتبار سے ہم مناتے ہے، تو یہ حتمی طور پر یہی شب نہیں ہے، لیکن ایک صحابی ہے جلیل القدر صحابی حضرت، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہوتا ہے، طاق راتوں میں ڈھونڈنا، ہم جو ہے وہ 27 کو ہی مطلب ہاں 27 کو، اور ہم کیوں مناتے ہیں، لیکن اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے یہ بھی آپ تھوڑا ہم سن لیں گے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تعین ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ رہے تھے کہ صحابہ کو اب بتانا تھا کہ وہ جو مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ کب ہے، اس کا تعین ہو گیا تھا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس پہنچے تو وہاں چند لوگوں کو لڑائی کرتے ہوئے پایا جو جھگڑ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ، وہ صحابہ ہی تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کچھ اختلاف ہو گیا، تو اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے، اس برے عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس رات کا تعین اٹھا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی رات کا تعین ہو چکا تھا، مگر اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اس رات کی جو تعین تھا وہ میرے ذہن سے ہٹا دیا گیا، اٹھا دیا گیا۔ اور یہ معاشرے میں یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جھگڑا، فساد، اختلاف اور آپسی دلوں میں رنجش رکھنا یہ کتنا برا قبیح عمل ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ یعنی ایک اہم رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کا تعین جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے ہٹا دیا گیا، وہ ذہن سے نکال دیا گیا۔ آج کی رات میں مطلب کیا کیا کرنا چاہیے، کون کون سی مطلب دعائیں کرنی چاہیے، مطلب نوافل کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے مطلب آج کی رات میں؟ تو اس کے بعد پھر 27 جو ہم مناتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قسمیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ 27 کی شب ہے، اور اس اعتبار سے اکثریت دنیا کے لوگ 27 کو ہی مناتے ہیں۔ اور 27 کو کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ سائنسی اعتبار سے سائنسدانوں نے یہ جب تجزیہ کیا، ریسرچ کیا، تو پورے سال کی ایک رات ایسی ہے جس میں آسمان سے شہاب ثاقب گرتے نہیں ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ رات کو کچھ ستارے جو ٹمٹماتے ہیں اور گرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے شیاطین اور کچھ خبیث انس جو ہیں، جن جو ہے وہ آسمان پر جاتے تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کو جو وحی بتائی جاتی تھی وہ پہلے آ کر دنیا والوں کو بتاتے تھے، اور وہ اپنا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں۔ پھر آسمان سے ان کو وہ وہاں فرشتے ستاروں کے ٹکڑے پھینک دیتے تھے، اور وہی آپ کو نظر آتا ہوگا، دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن ایک ایسی رات، سائنسداں بھی یہ کہتے تھے کہ ایک رات ایسی ہے جس میں وہ شہاب ثاقب یعنی وہ ستاروں کے ذرے ٹکڑے گرتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریسرچ کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ شب قدر ہے،
اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. اور یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ بہت معتدل ہوتی ہے اور پرسکون رات ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تحقیق کے مطابق ایک بہت بڑے صحابہ گزرے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم لوگوں کو اگر قرآن سیکھنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن ابی سے سیکھو. اور حضرت عمر کے دور میں جب تراویح 20 رکعت کا تعین ہوا تھا تو حضرت عبداللہ ابن ابی ہی کو امام بنایا تھا مسجد نبوی میں، کیونکہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل جماعت نہیں ہوتی تھی، وہ الگ الگ ٹکڑی وہاں مسجد نبوی میں نماز ہوتی تھی جماعت میں. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے سے آوازیں ٹکراتی ہیں، الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں. تو پھر خود حضرت عمر نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذا، یعنی یہ ایک بہترین بدعت ہے. حضرت عمر نے خود فرمایا. کون سی؟ یعنی تراویح 20 رکعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بالکل نہیں پڑھی ہے، یعنی وہ قیام لیل پڑھتے تھے جو آخری وقت میں تھے اور بعض صحابہ آتے تھے وہ آپ کے ساتھ ملتے تھے، لیکن حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ یہ بہترین بدعت ہے. اور یعنی پھر اتفاق ہوا، پوری امت کا اجماع ہوا. پھر دوسرے دن پھر حضرت عمر نے جب گشت کیا مسجد نبوی میں تو دیکھا ایک جماعت ہے اور وہ اس میں حضرت عبداللہ ابن ابی کو امام بنایا تھا. اور اس کے بعد فرمایا تھا اس وقت کہ دیکھو کتنی بہترین ایک نئی چیز ہے، لیکن اس سے جو ہے یعنی اسلام کے ساتھ اللہ کے احکامات کے ساتھ یہ بات ٹکراتی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ اچھی چیز ہے. تو حضرت عبداللہ ابن ابی اتنے جلیل القدر صحابی وہ یہ کہتے ہیں، یعنی میری تحقیق ہے اور وہ قسمیہ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب درس میں اپنے شاگردوں کو یہ فرمایا تھا کہ شب قدر جو ہے وہ پورے سال میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے، تو ایک شاگرد نے جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن ابی سے فرمائی کہ میں نے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ سنا ہے، یعنی وہ صرف آخری طاق راتوں میں نہیں بلکہ پورے سال میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن نے فرمایا کہ جی نہیں، میں قسمیہ طور پر یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف 27 کی شب ہے. اور انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کیا کہ آسمان سے وہ شہاب ثاقب جو ستارے ہیں جو پھینکے جاتے تھے ٹکڑے، وہ اس رات کو نہیں گرتے ہیں. یہ پرسکون اور اطمینان، اس لیے ہمیں بھی یہ یقین پورا وثوق ہے کہ شب قدر آج کی رات ہے انشاءاللہ.